बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 3 जनवरी और दिन है हफ्ते का। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। सबसे पहले तो मैं अपनी ख़बर के बारे में मज़ीद एक ख़बर देना चाहता हूँ कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मुझे जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं, लेकिन अब मुझे पास वो एक मुबैना तौर पर एक कॉपी आ चुकी है उस फ़ैसले की, सोशल मीडिया के ज़रिए मैंने हासिल की। तो उसमें मुझे मजमूई तौर पर 85 साल सज़ा सुनाई गई है। 2 दफ़ा उम्र कैद की सज़ा है, 25-25 साल, और फिर 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, फिर 5-5 साल की 3 दफ़ा सज़ा सुनाई गई है। तो ये मजमूई तौर पर 85 साल सज़ाए कैद मुझे बनती है जो कि सुनाई गई है। और इस मुकदमे में और भी कुछ दिलचस्प चीज़ें मुझे मालूम हुई और पता चला, वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए, कि वहाँ पे हमारा कोई वकील भी खड़ा किया हुआ था और मेरी तरफ से कोई वकील भी पेश हुआ है। और ना ही मैंने आज तक उस वकील को देखा, ना कभी नाम सुना, और ना ही मैं मिला, और ना ही उसने मुझसे कोई कभी इजाज़त ली। जब मिला ही नहीं, ना नाम ही नहीं सुना, कभी राब्ता ही नहीं हुआ, तो फिर वो वकील साहब जो हैं वो मेरे बिहाफ पे अदालत में कैसे पेश होते रहे, यह खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। और मेरी तरफ से उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स भी जमा करवाई हैं कि जनाब मेरा मौक़िफ़ ये है। हालांकि हमारे फरिश्तों को भी नहीं पता कि ये कब ट्रायल शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, कौन सा गवाह आया, कौन सा गवाह गया, कौन सा वकील है इसमें, कौन सा नहीं है। और जब हमने इस पे मैंने अपना वकील जब भेजा, हमारे अपने मोहतरम दोस्त हैं उनको भेजा, तो उनको जनाब जस्टिस सप्रा साहब ने सुनने से ही इनकार कर दिया था। तो अब हमारी तरफ से एक वकील पेश हुए हैं, तो ये अज़ खुद एक बहुत बड़ा एक लतीफ़ा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक बेवकूफ़ लोग हैं जो कि इस वक्त पागल हुए हैं और इंतकाम की आग में जल रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। और दूसरी वजह यह है कि ये नाकाम है, हर मामले में नाकाम, नामुराद, और इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि इन्होंने आगे बढ़ना कैसे है। और रिजीम चेंज ऑपरेशन से लेके आज तक ये गलती पर गलती किए जा रहे हैं, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, और बेबुनियाद झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, झूठी सज़ाएँ सुनवाई जा रही हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि इस तरह से मामलात हल नहीं होंगे। जबकि इस सारे के सारे इस जाली रजीम की और ये ताकतवरों के ताकतवर का जो निज़ाम है, वो कल उस वक्त ज़मीन बोस हो गया जब ज़ोरैन निज़ामानी साहब का एक नौजवान है, उनका एक आर्टिकल आया और उसको फ़ौरन डिलीट करवा दिया गया और हटवा दिया गया एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। उसके बाद फिर शहबाज गिल साहब ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई, और उसके बाद फिर हमने भी ज़ाहिर देखा और हमने भी उसको सोशल मीडिया पे शेयर किया, और वो मिलियंस में चला गया। वो एक नौजवान की सोच थी, नौजवान की आवाज़ थी, और उन्होंने बताया कि बूमर्स जो हैं वो क्या सोच रहे हैं और जनरल जी क्या सोच रहे हैं, यानी कि जनरेशन जी जो है वो क्या सोचती है, और हमारे जो नौजवान हैं वो क्या सोच रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश किया। नौजवानों का होना तो ये चाहिए था कि उसकी आवाज़ को, उनकी सोच को एक्नॉलेज किया जाता, अप्रिशिएट किया जाता, और जो उन्होंने जिन इश्यूज़ की तरफ इशारा किया है उनको एड्रेस किया जाता, लेकिन वो डिलीट कर दिया गया। उसके बाद फिर अगला ये हुआ, पता चला कि वो जो हमारे मारूफ टीवी आर्टिस्ट फजीला काजी साहबा और कैसर निज़ामानी उनके बेटे हैं, और उसके बाद मज़ीद मामलात खुलते गए। फिर उन वालिदैन को प्रेशराइज़ किया गया, और फजीला काजी साहबा को भी, और उनके वालिद ज़ोरैन के जनाब कैसर निज़ामानी को भी, उनको जब किया गया, उनको प्रेशराइज़ किया गया। प्रेशराइज़ करके कहा गया कि अब आप अपना स्टेटमेंट दें। फिर उन्होंने बेचारों ने स्टेटमेंट दे दिया कि हमारा बच्चा जो है वो गैर सियासी है, किसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक़ नहीं है, और उन्होंने जो एक आर्टिकल लिखा वो एक सोच थी, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बयान कर दिया। और फिर जो प्रेशर है वो समझ आ रहा था जिस तरीके से कि उनसे ये स्टेटमेंट दिलवाई गई। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क कुछ बैठे हैं दोस्त जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन्स हैं, या डिजिटल मीडिया पे, उन्होंने इस आर्टिकल को शेयर किया और उसको फिर ख़ास एंगल मिल गया। तो ये भी फिर हुआ। उसके बाद फिर जो ज़ोरैन निज़ामानी हैं उनका भी एक, अगर उनका वाकई उनका अकाउंट है, तो उन्होंने भी कहा कि जनाब मैंने तो अपनी बात बड़ी सिंपल वे में की थी, और अब मुझे मेरी वालदा ने कहा है कि अब आपने मज़ीद कुछ नहीं लिखना। तो ये है मामला और ये सिचुएशन कि आप एक आर्टिकल, एक नौजवान का आर्टिकल बर्दाश्त नहीं कर पाते, जबकि आप हर तीसरे दिन
نکلے ہوتے ہیں اور کبھی ایک یونیورسٹی کبھی دوسری یونیورسٹی، ایک کالج دوسرا کالج، دینی مدارس اور ہر جگہ پہ آپ یہ کام کر رہے ہیں اور اپنے بیانیے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک کا تو مجھے بھی اندازہ ہے کہ حال ہی میں یونیورسٹی میں گئے تو وہاں پہ کتنی زیادہ سختی کی جاتی ہے کہ نوجوانوں کو پہلے پوچھا جاتا ہے طلباء و طالبات سے کہ پہلے آپ رجسٹریشن کروائیں، اپنا پورا بایو ڈیٹا دیں، آپ اپنا فون نمبر دیں، اپنا ای میل ایڈریس دیں، سوشل میڈیا پہ آپ کہاں سے ایکٹیو ہیں وہ دیں، اور اس کے بعد آپ اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ پھر آپ نے موبائل فون نہیں لے کے جانا، آپ نے کوئی بیگ نہیں لے کے جانا، پھر اس کے بعد جب آپ نے سوال کرنا ہے تو پورا تعارف کروانا ہے، اور وہ سارا بایو ڈیٹا پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور اگر کوئی الٹا سیدھا سوال ہو گیا تو پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ پچھلے دنوں کامسیٹ یونیورسٹی میں یہی کچھ ہوا، اور وہاں پہ نہ صرف طلبہ و طالبات الجھ پڑے بلکہ جو وہاں کی اساتذہ تھیں وہ بھی الجھ پڑیں جب وہاں پہ DGISPR نے عمران خان صاحب کو برا بھلا کہنا شروع کیا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے آپ ہمیں ایسا نیریٹو یہاں پہ آ کے بیان نہیں کر سکتے، اور یہ نوجوان نسل ہے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان نے بھی جب یہ آرٹیکل ڈیلیٹ کیا زرین نظامانی کا، اس کے بعد ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی کہ یہ اظہار رائے کی خلاف ورزی ہے، ٹوٹل خلاف ورزی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے معاملات آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ میں اتنی سخت نہیں ہے، آپ کے بیانیے میں اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کا بیانیہ کیوں نہیں بک رہا؟ اصل مسئلہ یہ جو نظامانی نے سوال اٹھایا، آپ کا بیانیہ کیوں نہیں بک رہا؟ اس لیے نہیں بک رہا کہ آپ کئی دہائیاں پیچھے اور طاقت کے زور پہ بلٹ کے ذریعے آپ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اصل طاقت ہے بیلٹ کی، اور یہ سامنے پتہ چل گیا ہے کہ بیلٹ کی طاقت کو بلٹ کے ذریعے نہیں دبایا جا سکتا، اور یہ افغانستان میں ہو چکا ہے، یہ آپ کا بنگلہ دیش میں ہو چکا ہے، سری لنکا میں ہو چکا ہے، نیپال میں ہو چکا ہے، اور شام میں ہو چکا ہے۔ یہ نہیں، عوام کے سامنے آپ نہیں ٹک سکتے، اور اگر آپ نے بلٹ کے ذریعے بیلٹ کو دبانے کی کوشش کی تو بیلٹ کیا ہے؟ بیلٹ ہے عوامی طاقت، اس عوامی طاقت کو آپ نہیں ہٹا سکتے۔ تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ہائے دراز ہوتا جا رہا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر، کیونکہ معاملات آپ کے دسترس میں نہیں ہیں۔ جتنا جلدی ممکن ہو سکے واپس آ جائیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑ جائیں، اور یہ جو قدغنیں عائد کی جا رہی ہیں، بے بنیاد جھوٹے مقدمات میں سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ہاں، ایک اور بات میں ضرور کہوں گا جی اگلی خبر پہ جانے سے پہلے، کہ میں ان تمام دوستوں کا، ان تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے کالز کر رہے ہیں، مجھے میسج کر رہے ہیں، مجھے DM کر رہے ہیں، مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ اظہار ہمدردی، اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں۔ تو ان سب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ اعتماد کا تعلق، رشتہ جو ہے یہ برقرار رہے گا، اور میں اپنا کام کرتا رہوں گا، اور آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا، اور کبھی بھی کوئی غلط خبر آپ کو نہیں دوں گا دانستہ طور پہ۔ اگر کوئی نادانستگی میں ہو گیا تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ تو بہرحال آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، میرے لیے کنسرنس شو کر رہے ہیں۔ پاکستان سے بھی، دنیا بھر سے مجھے فونز آ رہے ہیں صبح سے، اور سب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ تو انشاءاللہ ہمت نہیں ہاریں گے، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ اگلی خبر ہے جناب برطانیہ سے، شہزاد اکبر صاحب، ان پہ 2 دفعہ ان کو تین دفعہ ان کو ٹارگٹ کیا جا چکا ہے، اور ایک ہفتے کے اندر 2 دفعہ ہوا۔ اب جو معاملہ ہے جی وہ برطانوی پولیس سے لے کے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے وہ لے لیا ہے، اور ان کی انویسٹیگیشن کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، اور اب ذرا وسیع تناظر میں ان ساری چیزوں کو جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور اب واقعتاً ڈاکٹر شہزاد اکبر صاحب، بیرسٹر عمران خان صاحب کے کابینہ کے اہم رکن تھے، اور ان کے معاملے کو سنجیدگی سے برطانوی حکومت نے ایڈریس کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس کیس کو ہائی پروفائل قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کیس کو ٹارگیٹڈ کارروائی قرار دے دیا گیا ہے کہ جو بھی ہے کوئی منظم معاملہ ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور شہزاد اکبر صاحب کو محفوظ مقام پر منتقل بھی کر دیا گیا ہے، کیونکہ ایک ہفتے کے اندر 2 دفعہ ایک ہی جگہ پہ ان پہ حملہ ہونا آج خود ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن تھی، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کو ایک پوری کی پوری ایک ہے جی ایک ایویڈنس کی ٹریل ہے جو کہ شہزاد اکبر صاحب نے شیئر کی تھی، اور پہلا جو واقعہ ہوا ہے، ان کو مارا پیٹا گیا اور ان کے ناک کی ہڈی توڑ دی گئی،
وہ شاید اگنور ہو جاتا یا اس شدت کے ساتھ اس کو ایڈریس نہ کیا جاتا اگر دوسرا واقعہ نہ ہوتا. تو یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے برطانیہ سے. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جب اس کیس کو انہوں نے لے لیا ہے، سیریس قرار دے دیا ہے، تو اب اس کا کوئی نہ کوئی کھرا بھی نکل ہی آئے گا. اگلی خبر ہے جناب، یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں اور پنجاب کا میں آپ کو پہلی ایک پنجاب کی خبر دے دوں کہ بہت کچھ کیا جا رہا ہے. پنجاب کے حالات و واقعات، پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی سال 2025 میں بڑھ گئی، اموات بڑھ گئیں، ہمارے شہید ہونے والے جوانوں افسروں کی تعداد بڑھ گئی. یہ ہے ہماری کارکردگی، یہ ہے ہماری نااہلی، اور اس لیے اس چیز کو آپ ذرا دیکھیں. اس کے بعد پنجاب کی میرے سامنے صورتحال ہے کہ سال 2025 میں پنجاب میں 10 لاکھ سے زیادہ جرائم ریکارڈ کیے گئے اور اس میں 4,000 قتل ہوئے، 27,000 افراد اغوا ہوئے، 60,000 ڈکیتیاں ہوئیں، 12,000 گاڑیاں چوری ہوئیں، 76,000 بائک چوری ہوئے اور 22,000 مویشی جو ہیں وہ چوری ہوئے. یہ ہے جرائم سے پاک پنجاب، اور یہ سارے کا سارا ڈیٹا نعیم حیدر صاحب نے بھی شیئر کیا ہے. تو یہ پنجاب کی جرائم کی داستان ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ معاملات ہیں کیونکہ جب آپ اصل کام نہیں کریں گے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں لگے رہیں گے اور اپنی ساری کی ساری ٹیم کو اگر آپ کو جعلی فارم 47 کے ذریعے ری انسٹال کر ہی دیا گیا ہے تو آپ تھوڑا سا کچھ شرم حیا کریں، آپ اپنے کام پہ توجہ دیں، لیکن اس پہ نہیں توجہ دی جا رہی. مذاکرات کی سہیل آفریدی صاحب جا رہے ہیں کراچی اور انہوں نے 9 جنوری جمعۃ المبارک کو اگلے جمعے کو جانے کا اعلان کیا ہوا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح طور پر جی میسج کنوے کیا ہے اوپنلی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی سہیل آفریدی صاحب بالکل ان کو ویلکم کیا جائے گا اور ان کے دورے کے دوران کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی جائے گی. اور گورنر پنجاب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پورا حق حاصل ہے، ان کی آئینی قانونی جمہوری حق ہے، ان کا اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہیں پورے ملک میں آ جا سکتے ہیں. پنجاب میں آئیں، پنجاب کا دورہ کریں، لاہور کا دورہ کریں، بلوچستان میں جائیں، سندھ میں جائیں، جہاں بھی جائیں، اور ان کا یہ حق ہے اور ان کا حق تسلیم کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے کراچی سے بھی، سندھ سے بھی ایسی وائبز آئی ہیں اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب ہم ان کو ویلکم کریں گے. اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے، بڑا واضح ہے کہ صورتحال بڑی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اگر وہ یہ کام کرتی ہے اور واقعتاً اس کو یہ کرنا چاہیے تو پھر کم از کم وہ اپنے آپ کو نون لیگ سے الگ کر سکتی ہے، اور اگر نون لیگ کی بی ٹیم بن کے کام کرنا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے. اگلی خبر آتے ہیں جی رانا ثناء اللہ صاحب. نون لیگ کے بڑے مکس سے آ رہے ہیں، وائبز آ رہی ہیں، کبھی وہ ادھر ہوتے ہیں کبھی وہ ادھر ہوتے ہیں. تو اب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے کبھی بھی مائنس عمران خان کی شرط نہیں رکھی اور نہ ہی سیاسی طور پر اس طرح کی چیزیں مائنس ہو سکتی ہیں. شاید رانا ثناء اللہ صاحب کو یا مسلم لیگ نواز کو یہ حقیقت اب روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ معاملہ جو ہے ملٹری لیڈرشپ تو ایک سائڈ پہ ہو جائے گی، اور ملٹری لیڈرشپ کسی وقت بھی ڈیل کر سکتی ہے. اور نون لیگ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ان کے جنرل باجوہ کے ساتھ کتنے زیادہ تلخیاں تھیں، کتنے زیادہ گالم گلوچ تھی، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے یکدم پلٹا کھایا اور وہی جنرل باجوہ اور وہی جناب نواز شریف اور شہباز شریف صاحب باہم شیر و شکر ہو گئے اور انہیں کے بھائی کو انہوں نے وزیر اعظم بنوا دیا رجیم چینج آپریشن کے بعد. ایک صرف ایکسٹینشن کے لالچ میں ایک ایکسٹینشن کی لالی پاپ دی. پھر اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ یہ ہوا کہ جس کا طیارہ نواز شریف صاحب نے اغوا کروایا، مبینہ طور پر ہائی جیک کروایا اور اس کو ان کو سزا بھی ہوئی، انسداد دہشت گردی کی عدالت رحمت حسین جعفری صاحب نے سزا بھی دی. اور پھر وہ سرور پیلس گئے 10 سال کا معاہدہ کر کے، پھر انہی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں وہ واپس آئے اور واپس آ کے انہوں نے الیکشن لڑا اور یہ سب کچھ ہوا. تو اس لیے پی ایم ایل این اور آل شریفیہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ کسی وقت بھی جو ہے وہ پلٹا کھا سکتے ہیں اور معاملہ طے پا سکتے ہیں. اس لیے رانا ثناء اللہ صاحب اب اور باقی دیگر جو ہیں وزراء جو کہ رہنما جو ہیں وہ بار بار وقتاً فوقتاً یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مائنس نہیں چاہتے، کوئی مائنس ہو نہیں سکتا، کوئی پارٹی کرش ہو نہیں سکتی، لیکن ساتھ جیسے ہی موقع ملتا ہے تو جڑیں بھی کاٹ دیتے ہیں. اس لیے ان کے کہے پر کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا جو خبر ہے وہ ہے سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان معاملہ گڑبڑ ہے اور ابھی تک چیزیں ٹھیک نہیں اور نہ ہو سکتی ہیں. تلخیاں بڑھیں گی اور
بڑھتے بڑھتے اس کی تپش شدت جو ہے وہ پاکستان تک پہنچ چکی ہے۔ پہلے جہاز اسلحہ بردار جو 2 بحری جہاز آئے تھے، پہلے تو ان کو تباہ کیا سعودی عرب کی فوج نے، فضائیہ نے ٹارگٹ کر کے، اور پھر فوج کا واپسی کا مطالبہ کیا۔ اب ایک اور کارروائی کی ہے سعودی فورسز نے، اور یمن میں کی ہے، اور STC جو کہ UAE کی حمایت یافتہ ہے، اور UAE کی یوں سمجھ لیں آپ پراکسی کے طور پہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا متحدہ عرب امارات، تو STC کو ایک ٹھکانے کو انہوں نے حملہ کیا ہے اور سعودی فورسز نے، اور ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یمن میں سعودی عرب کا جو زیرو ٹالرنس ہے، اور اب وہاں پہ وہ UAE کے کوئی بھی UAE کی حمایت یافتہ کسی بھی گروپ کو، کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی پراکسی کو وہاں سے وہ ہٹانا چاہتے ہیں، اور یہ لڑائی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کا اندیشہ موجود ہے۔ اس لیے پاکستان جو ہے اس کا دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور UAE کے ساتھ اور سارے بڑے مفادات ہیں، UAE کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا اور سعودی عرب کو بھی نہیں۔ تو اس میں اب دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل اور جناب پیپلز پارٹی کا جھکاؤ UAE کی طرف ہے، اور آل شریفیہ کا سعودی عرب کی طرف ہوگا، اور وہ ادھر جائیں گے۔ جناب عاصم منیر صاحب بھی سعودی عرب کی طرف جائیں گے، اور UAE کے ساتھ کس حد تک آپ انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ UAE میں بہت سارے پاکستانیوں کے جو ہے وہ اربوں ڈالر جو ہیں وہ وہاں پہ انویسٹ ہیں، تو یہ ایک کرٹیکل سا معاملہ ہے، تو انتظار کریں کیونکہ یہ لڑائی جو ہے آگے بڑھے گی، اور صورتحال پاکستان جو ہے اس میں بلا وجہ سینڈوچ بنے گا۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور فی الوقت پاکستان کی طرف سے جو پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ سعودی عرب کی حفاظت کریں گے اور سعودی عرب کی سلامتی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اگلا ہے جی، ایک اور استاد آ رہی ہے، اور وہ ہے صدر ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ داغا ہے، اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایران میں کچھ انریسٹ پیدا ہوا ہے، کوئی مظاہرے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ گولی چلی، جس کے جواب میں صدر ٹرمپ نے یہ جو وہاں پہ جو ہنگامہ کر رہے ہیں اور جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں، اور اگر یہ مظاہرین پہ اور شہریوں پہ اسی طریقے سے کارروائیاں کی گئیں، ایرانی حکومت نے سختیاں کی، تو پھر ہم تیار بیٹھے ہیں اور ہم بھی جو ہے وہ سپورٹ کے لیے آئیں گے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، خرابی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ یہ ہے صورتحال، یہ سچویشن جو کہ اس وقت تک ہمارے سامنے چل رہی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور ابھی لیڈر آف اپوزیشن کا آنے والے 2-1 دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ لیڈر آف اپوزیشن کا معاملہ کب تک کریں گے۔ محمود خان اچھا صاحب کا نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد لیڈر آف اپوزیشن سینٹ راجہ ناصر عباس صاحب کا معاملہ ہے۔ یہ ہے معاملہ اور یہ ہے سچویشن۔ سندھ حکومت کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پہ سہیل افریدی صاحب کو پیغام دے دیا گیا ہے۔ سندھ حکومت نے سہیل افریدی کو ویلکم کرنے کا کہا ہے اور پروٹوکول دے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور سینئر وزراء کی جانب سے سہیل افریدی کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ پنجاب میں جو ہوا وہ سندھ میں نہیں دہرایا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں نوید قمر صاحب، انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کنوے کی ہے، اور ٹی وی چینلز پہ آ کے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو کہ کیا جا رہا ہے، جو کہ نون لیگ نے پنجاب میں کیا۔ اگلی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شفیع اللہ جان اور بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں، نوجوان ہیں اور بولڈ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے جی کہ ہم عمران خان صاحب کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس کو کمپلیٹلی اون کرتے ہیں اور اس کی اونرشپ لیتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو آپ کہیں کہ خلاف آئین ہے، خلاف قانون ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ون مین آرمی عمران خان ہے تحریک انصاف میں۔ تحریک انصاف عمران خان سے شروع ہوتی ہے، عمران خان پہ ختم ہوتی ہے، ون مین آرمی ہے، اور جو عمران خان کہیں گے وہی کچھ ہوگا، اور اس سے آگے پیچھے کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی۔ یہ تو ہے معاملات اور یہ سچویشن، یہ صورتحال۔ دوسری جانب مسلم لیگ نواز بڑی کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رابطہ ہو جائے اور مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مذاکرات جو ہے ایک ڈھکوسلا ہے۔ 8 فروری کا معاملہ ہے۔ 8 فروری کو جو کچھ ہونا ہے اور جس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور جو رد عمل آنا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھنا ہے، اور پوری دنیا دیکھے گی،
اور رپورٹ کرے گی، اور اس دن معلوم ہوگا کہ موجودہ جعلی نظام اور جعلی حکمران جو ہیں وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہے سچویشن، یہ صورتحال۔ اگلی خبر ایک اور بھی، عمران خان صاحب کو کیسے ڈسگریس کیا جائے۔ وہ جناب محمد علی مرزا صاحب وہ گئے تھے ایک بلاسفیمی کیس میں، اور وہ واپس آ کے کچھ سنا رہے ہیں، صحیح یا غلط ہے واللہ عالم، ان کو معلوم، لیکن سہیل رشید صاحب ہیں، انہوں نے ان کو ڈینائی کر دیا ہے کہ جو کہانیاں محمد علی مرزا صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں جیل کے اندرونی حالات کے بارے میں سنا رہے ہیں وہ درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ سہیل رشید صاحب نے کہا ہے کہ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پڑوس میں کبھی بھی ان کو نہیں رکھا گیا، ان کا فاصلہ اور عمران خان کا فاصلہ کافی دور تھا، اور یہ بات ماننے والی بھی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں سخت ترین سیکیورٹی حصار میں ہیں، اور ان کے قریب جو ہے وہ کوئی بھی پھٹک نہیں سکتا۔ اس لیے یہ کہنا کہ محمد علی مرزا صاحب کو ان کے ساتھ رکھا گیا، پھر ان کی آوازیں آئیں، پھر گھی کی خوشبو آئی، پھر دال کی خوشبو آئی، پھر برتن کھڑکنے کی آئی، اور تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ شاید وہ ایک بار پھر جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں، اور ان کو یہ کام سونپنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جیل میں بڑی مشکل میں ہیں۔ تو اگر یہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر واقعی مشکل میں ہیں، اور یہی تو عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن محمد علی مرزا صاحب اس کو کسی اور طریقے سے نریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ دال دلیا جو ہے یہ چلے گا نہیں، یہ سودا بکنے والا نہیں ہے۔ ٹائم از اوور، اور زورین نظامانی کا جو وقت ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور وہی سوچ ہے اس وقت پاکستان کے تمام نوجوانوں کی، اور پاکستان کی خواتین، ماؤں بہنوں، بیٹیوں کی، بزرگوں کی، سب کی ایک ہی آواز ہے۔ اس کو آپ جتنا جلدی سمجھ لیں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔